Assalamu alaikum guys. So it's my first video. मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ. आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये कैसे होता है, क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. लेट्स टॉक अबाउट द नॉवल. नॉवल का नाम है रूह के मकीन, अस्कलम फातिमा नियाज़ी. ये नॉवल बहुत अच्छा है. मैं बहुत दफ़ा रीड कर चुकी हूँ. मुझे पर्सनली ये नॉवल बहुत पसंद है. लेट्स स्टार्ट. शाम का पहर था. पंछी दिन भर की थकान उतारे अपने अपने घोंसलों का रुख कर रहे थे. तारीकी फैलने लगी थी. ये मंजर था एक वसी सहन का, जिसका एक जानिब पीपल का बूढ़ा दरख्त झुकी शाखें लिए खड़ा था और दूसरी जानिब कई चारपाइयाँ और रखे गए थे. फर्श पर चटाइयाँ बिछी थीं और वहीं वो दोनों खड़े एक दूसरे पर सुलगती तीर चला रहे थे. अल्फाज थे कि तीर. ये बातें जाकर उनके सामने करो जिन्हें फ़र्क पड़ता हो. उसकी इतनी औकात नहीं कि मेरे बारे में इतना सोचे. मैं लानत भेजती हूँ उस पर, उसकी दौलत पर, उसकी ताकत पर. नफ़रत और गुस्से की शिद्दत. उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था. बहुत औकात है उनकी और बहुत इज्जत भी. आइंदा औकात की बात मत करना. हाँ, इज्जत खौफ है उनका लोगों में. सिर्फ खौफ, इज्जत नहीं. इज्जत का मतलब भी जानते हो तुम लोग. 2 टके की इज्जत नहीं है. ये नशइयों का अड्डा चलाकर तुम लोगों को इज्जत कमा सकते हो. नवाब लब भींच कर रह गया. वो दनदनाती हुई वहाँ से निकल चुकी थी. उसके जाते ही वो सहन माया नवाब लम्हे भर को काँप कर रह गया. क्या वो सब सुन चुका है. उसका चेहरा तो यही कह रहा था. चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में दहकते अंगारे. कौन थी ये? भारी आवाज़ में बला की सर मेरी थी. वो भाई. नवाब घबरा गया. मैंने पूछा कौन थी ये? वो गुर्राया. कज़न थी मेरी, ताया की बेटी. बस झुका सर लिए बोला. क्या करने आई थी यहाँ? भाई छोटी है, नादान है, माफ़ कर दें. नवाब लजाहत से बोला. उससे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. जो पूछा है उसका जवाब दो. सर्द लहजे नवाब के अंदर तक उतरता महसूस हुआ. मुझे बुलाने आई थी. अब्बा की तबीयत बिगड़ गई है. मैंने आपकी ज़रूरी काम का कहा तो जज्बाती हो गई. अब्बा की तबीयत ख़राब है. वो पुरसुच अंदाज में गोया हुआ. जाओ, काम डावर देख लेगा. पैसे लेते जाना और ख्याल करना आइंदा ये लड़की मुझे यहाँ नजर ना आए. हर हाल तुम्हारी लिहाज नहीं करूँगा. हर बार तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगा. बेतासुर लहजे में कहकर वो जा चुका था. नवाब ने गहरी सुकून सांस खारिज की और पसीना पोंछता खुद भी वहाँ से निकल आया. क्या ज़रूरत थी बकवास करने की, वो भी वहाँ आकर. वो धाड़ा. मुझ पर मत चिल्लाओ, तुम्हारे ग़ुलाम नहीं हूँ मैं. वो भी जवाबन गुर्राई. उस अय्याशी मवाली के इतनी फ़िक्र है और यहाँ बाप बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा है. कोई परवाह नहीं. मैं अकेली जान कैसे उन्हें संभालूंगी. तुम कब पीछा छोड़ोगे उस दरिंदे का? मुझे पढ़ियाँ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं. इतनी फ़िक्र है तो जाओ कॉलेज. तो मत जाओ कॉलेज. घर बैठकर संभालो अपने चचा को. मैं तो हूँ भी निकम्मा, कामचोर. तुम तो लाडली लायक फाइक भांजी हो अब्बा की. हाँ तो संभाल लूँगी. जाओ, दफ़ा हो जाओ वहीं जहाँ आए हो. वो चबा कर बोली और उसकी चादर सर पर लेकर अंदर की जानिब बढ़ी. नवाब गहरी सांस लेते अपना गुस्सा काबू करने की कोशिश में था. करीब रखा स्टील का ग्लास उठाकर सहन में रखे मटके से पानी निकाल कर मुँह से लगाया ही था जब चचा और को कंधों से थाम कर बाहर लाई और बाहर की जानिब बढ़ने लगी. रुको, इधर ही गाड़ी लेकर आ रहा हूँ. वो नफ़रत आमेज़ निगाह उस पर डालकर ग्लास चबूतरे पर पटकता बाहर की जानिब बढ़ गया. वो चचा का लिहाज करके चुप रही. नवाब आलम का अकलौता बेटा था और यानी ज़ोहिरा अकलौती बांजी. ज़ोहिरा की माँ तब ही वफ़ात पा गई जब वो महज 3 बरस की थी. बाप शुरू से नशों का आदी था. ना घर की फ़िक्र थी ना घर वालों की. ऐसे में एक आलम ही थे जो मेहनत मजदूरी करके ना सिर्फ अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, बल्कि भांजी और निकम्मे भाई का बोझ भी उनके ही सर था. छोटा सा मकान था जहाँ ये गुर्बत की चक्की में पसा ख़ानदान आबाद था. नवाब बचपन ही से बिगड़ा हुआ लड़का था. लड़ाई झगड़े में मशगूल, तालीम से अक्सर बेजार. जैसे तैसे करके तालीम मुकम्मल की. अब वो अक्सर रामनाथ की गली में पाया जहाँ अहमद शम्स का अड्डा था. और अहमद शम्स का अड्डा शराब, जुए, मंशियात का मशहूर ज़माना बदनाम अड्डा. नवाब
اڈا نواف احمد شمس کے خاص آدمی کی حیثیت پا چکا تھا اور اکثر اس کے ساتھ پایا جاتا۔ کئی دن تک گھر نہ لوٹتا۔ پیسوں کی کمی اسے نہ رہی تھی، چاہے تو گھر بار بنا لیتا، لیکن عالم جیسے سادہ لوح اور ایمانداری آدمی کو گوارا نہ تھا کہ ان کے گھر میں حرام کا ایک تنکا بھی آئے۔ یوں حرام کما کر حرام پر ہی لٹا دیتا، اور اس وقت احمد شمس کے ایک کاموں میں سے اس کے بعد دیگر عیاشیوں میں گزرتا۔ گھر کا رخ وہ بہت کم کرتا تھا، جیسے آج باپ کی بگڑتی ناساز طبیعت اسے گھر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان دونوں کے ہسپتال چھوڑ کر پیسوں کی ادائیگی کر کے واپس جا چکا تھا۔ بے حسی کی حد تھی کہ وہ واپس لوٹ کر ہی نہ آیا، یہاں تک کہ ساری رات زہرہ ہسپتال کی راہداری میں بیٹھی روتی رہی۔ صبح تک انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ جو ریسیپشن پر ادائیگی کرنے آئی، وہاں بیٹھے لڑکے نے اطلاع دی، مسٹر نواف عالم پیمنٹ کر چکے ہیں۔ اس لڑکی نے فائل اسے پکڑائی۔ کتنا بل تھا؟ 25 یو تھا۔ وزن 25,000 تھا۔ ہاں 25,000 تھا میم۔ اف حد ہے، خدایا، اٹھایا گھنٹوں کے 25,000۔ وہ اچھلی تو پڑی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے یوں اسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ اللہ پوچھے گا، ہر جگہ ہی حرام کی لت لگ چکی ہے۔ توبہ توبہ، وہ غصے سے بڑبڑاتی وہاں سے چل دی۔ یہ نے جلدی سے ختم کریں یہ جوس۔ وہ گلاس ان کے لبوں تک لاتی نرم لہجے میں، نہیں بیٹا، نہیں پیا جاتا، بس۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلا رہے تھے۔ پلیز چچا جان، بس تھوڑا سا پی لیں، دیکھیں نہ کتنے کمزور ہو رہے ہیں، جلدی پی لیں ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو انہیں پینا ہی پڑا۔ اس دوران ان کی دوائی نکال لائی۔ ان کو دوائی دینے کے بعد آرام سے پلنگ پر لٹایا اور خود قریب بیٹھ کر ان کے پاؤں دبانے لگی۔ نوفی آیا تھا پھر؟ جی آیا تھا، آپ سو رہے تھے۔ اس نے جھوٹ بولا۔ کتنا جھوٹ بولا گی گڑیا؟ اس کی تھکی تھکی آواز میں افسردگی تھی۔ چچا جان، وہ رہنے دے میری بچی، میں جانتا ہوں میں وہ بدنصیب باپ ہوں جس کی جوان اولاد کو اس کے ذرا فکر نہیں۔ بدنصیب آپ نہیں ہیں، بدنصیب تو وہ ہے جو باپ جیسی نعمت سے غفلت برت رہا ہے، اپنی ذمہ داری سے، اپنے فرض سے غافل ہے۔ وہ ان کے پیر دباتے ہوئے آہستگی سے بولی، کاش تم میرا بیٹا ہوتی۔ ہر بار کی طرح اپنی حسرت کا اظہار کرنا، وہ آج بھی نہ بولے۔ آپ کا بیٹا ہی تو ہوں میں چچا جان، آپ فکر نہ کریں، بہت جلد اسے کا احساس ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا چچا جان۔ کاش یہ معجزہ میری زندگی میں ہی ہو جائے۔ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ آپ کے سوا ہے ہی کون میرا؟ آپ ہی میری ماں، میرے باپ اور میرا ہر رشتہ ہے۔ وہ جذباتی ہو کر رو پڑی۔ نہ میرا بچہ، نہ روتے ہیں، میری جگر کا ٹکڑا، اللہ ہے نا سب کا مالک، سب کچھ اللہ ہے میری جان۔ ہم تم بس ریت کے پتلے کب ڈھہ جائیں کیا خبر۔ میرا بچہ بہت مضبوط ہے، کبھی کمزور نہ پڑنا، ہمیشہ ہر چیز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ وہ نرمی سے کہہ رہے تھے، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ منظر کسی عالیشان ہال کا تھا جو بے حد وسیع دیواروں پر سفید رنگ کی تھا، سوائے ایک کے جس پر میرون رنگ کیا گیا تھا۔ سفید جالی دار پردے میرون رنگ کے بچھے قالین سامنے کی جانب بڑی سی LED اسکرین نصب تھی۔ ایک جانب قیمتی صوفے رکھے تھے جبکہ دوسری جانب زمین پر کاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ اس طرح وہ نیم دراز تھی۔ سرخ و سفید رنگ کے مالک لگ بھگ 35 کے قریب تھا۔ دوسری جانب زمین پر کاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ اس طرف وہ نیم دراز تھا۔ سرخ و سفید رنگ کا مالک لگ بھگ 35 کے قریب تھا۔ سنہرے بال، ہم رنگ آنکھیں جو اس وقت نشے کی زیادتی سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا۔ قریب ایک لڑکا بیٹھا اس کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ کمرے میں پختونی گیت تیز آواز میں بج رہا تھا۔ تبھی دھڑام سے گیٹ کھلا اور کوئی تیزی سے اندر آیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے وجود کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اپنے سامنے کھڑے اس نازک سراپے کو دیکھتے وہ چونک گیا۔ کون ہو تم اور اندر کیسے آ گئی؟ لہجہ معمول کے مطابق کھردرا تھا۔ نواف کہاں ہے؟ رعب لہجہ تھا اس کا۔ لہجے کی آواز سن کر وہ لمحے بھر کو حیران ہوا۔ یہ لڑکی، اوہ تو تم پھر آ گئی، وہ کہتے ہوئے سیدھا ہو بیٹھا۔ نواف کہاں ہے؟
اس نے بیزاری سے اپنا سوال دہرایا. لگتا ہے عزت پیاری نہیں ہے, تم کو منع کیا تھا یہاں مت آنا, تم پھر بھی آ گئی. ہاں, تم کون ہو کر عزت کی بات کرنے والے, اوقات میں رہو. گندگی میں پلنے والے مردود, اور تمہاری گھٹیا صورت دیکھنے نہیں آئی میں. یہ پیسے لوٹانے آئی ہوں. میرے چچا کو جو کی ضرورت نہیں ہے. اپنی دولت کو اپنے چمچوں تک محدود رکھو. اپنے ساتھ لائی رقم کو اس کو منہ پر مار کر جانب کے لیے پلٹی تھی کہ اس کے بازو دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا گیا. وہ لمحے بھر کو لڑکھڑا کر سیدھی ہو گئی. وہ دیکھتی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا. اس کے یوں دیکھنے پر وہ کانپ کر رہ گئی. ہاتھ چھوڑو میرا, وہ چیخی. سمجھتی کیا ہو خود کو, ہاں؟ وہ دانت پیس کر گڑایا. جو بھی سمجھوں خود کو, تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی جتن کر رہی تھی, اور میں بھی کروں جیسے بھی رہوں. تم کون ہوتی ہو میرے توہین کرنے والی. اس سے بازو سے اس کے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا. چھوڑو مجھے. اس کی مضبوط پکڑ اس کے آنسو نکل پڑے. معافی مانگو مجھ سے. تو اس کے چہرے کو بغور دیکھتے لہجے میں بولا. کس چیز کی معافی, چھوڑو مجھے. وہ مسلسل اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں تھی, اور اس کی بے بسی پر وہ مسکرا دیا. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ چاند سے جل اٹھی. چھوڑو مجھے ذلیل انسان, کمینہ آدمی, مردود و غرا. یہ لومڑی کی طرح نہ بند کرو. معافی مانگو اور شکل گم کرو. اپنی بچی ہو اس لیے سستے میں چھوڑ رہا ہوں. کوئی اور ہوتا ہے تو زندہ سلامت واپس نہ جاتا یہاں سے. کیا کہا؟ بچی نظر آ رہی ہوں میں تمہیں؟ اندھے ہو یا آنکھوں کی جگہ بٹن فکس ہے. اور معافی میری جوتی بھی نہیں مانگے گی. ڈرتی نہیں میں تم سے, آئی سمجھ. وہ چلائی تھی. تو تم ایسے نہیں مانو گی. وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا ہال سے نکلا اور دائیں جانب بڑھنے لگا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھا تھا اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا. وہ مسلسل چیختی چلاتی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی. وہ ایک لمبی راہداری میں جہاں تاریکی چھائی تھی, پھر اسے ایک اندھیری کوٹری میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا. اب وہ سر جھٹکتا واپس جا رہا تھا. جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا, اور پیچھے سے آتی اس کی چیخ کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں, یہاں تک کہ وہ واپس ہال کی جانب لوٹ آیا. ہر جانب خاموشی تھی. اس منزل پر ہمیشہ خاموشی کا راج رہتا تھا. جب کبھی کسی محفل کا انعقاد کیا جاتا تبھی منزل پر رونق لگتی تھی, ورنہ وہ اکیلا ہی وہاں پایا جاتا تھا. کسی کام کے سلسلے میں کبھی کوئی خدمت کار لڑکا موجود ہوتا. تم جاؤ اندر سے, اس کے لڑکے نے حکم دیا. جی بھائی. وہ مدب سا کہہ کر سر جھکاتے وہاں سے چلا گیا. وہ واپس سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا. وہ پرسکون سا. اچھا, آپ سب کنفیوزڈ ہوں گے کہ اس میں عموماً ناولس میں وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہیرو کون ہے, پر اس میں ہوں گے کہ ولن کون ہے. نواف ہے کہ یہ جو بھائی ہے وہ ہے. خیر آگے پڑھیں کیا ہوتا ہے, پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہیرو کون ہے ولن کون ہے. خیر اس میں تو ہم کنفیوز ہوں گے نا ہم لوگ, ولن کون ہے. وہ اندھیرے میں سر گھٹنوں پر رکھے مسلسل رو رہی تھی. اسے اندھیرے سے یوں ہی بھی خوف آتا تھا. اوپر سے زمین پر رینگتے کیڑے اور عجیب سی بدبو اس کی حواس سلپ کر رہی تھی. نہ جانے کیا چیز اس کو چھو کر گزری تھی. اس کی حلق خوفناک چیخ برآمد ہوئی. وہ مسلسل چیختے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ادھر ادھر بھاگنے کی, خود کو بچانے کی کوشش. وہ دھڑام سے زمین پر گری. اس کے انگوٹھے پر کوئی نوکیلی شے چبھی تھی. تکلیف کی شدت سے وہ کرہانے لگی. اسے اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا. وہاں سے صرف زخم مل رہے تھے. پلیز مجھے یہاں سے نکالو. کوئی ہے؟ نواف کوئی ہے؟ پلیز مجھے نکالو یہاں سے. وہ بری طرح رو رہی تھی. چچا جان کو دوائی ٹائم ہونے والا تھا. چچا جان کی دوائی کا ٹائم ہونے والا تھا. وہ پریشان ہونے لگے ہوں گے. پلیز دروازہ کھولو. وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے رو رہی تھی. اس اچانک مصیبت نے اس کی تمام ہمتیں توڑ دی تھی. اور تو وہ تو بہت بہادر تھی, نڈر تھی, ہر چیز کا سامنا کرنے والی تھی, کہ آج وہ بے بس تھی, بہت بے بس. احمد شمس گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا اور ٹارچ کی روشنی کمرے میں ڈالی, اور اس سے کہیں نظر نہیں آئی تھی. کہاں ہو لڑکی؟ اس نے زہیرہ کو پکارا. وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھا. بھائی لگتا ہے بھاگ گئی. ساتھ آئے نوجوان نے کہا. کہاں بھاگے گی؟ کوئی راستہ نہیں ہے بھاگنے کا, ادھر ہی کہیں ہوگی, اس نے کہتے ہوئے دوسری طرف ٹارچ کی روشنی گھمائی. وہ ایک ٹوٹی ہوئی الماری کے ساتھ ٹیک لگانے سو رہی تھی. لڑکی اٹھو. اس نے جھک کر اس کے کندھے. کون ہے بھائی یہ تو بہت بڑی پیاری سی. وہ لڑکا شاید اس کے خاص لوگوں میں سے تھا, ورنہ اس کی بات کرتا
بات نہ کرتا، مگر پھر بھی اس کی بات اس سے بری لگی تھی۔ بکو مت، بک مت، نواف کی بہن ہے، اس نے اسے گھر کا جا پانی لے کر لایا بھائی، وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تو اسے اپنے پاؤں نظر آیا، خون آلود تھا۔ اے اٹھو، اس نے پھر سے اسی کندھا جھنجھوڑا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، وہ بے ہوش تھی۔ یہ لو بھائی پانی۔ اس نے پانی کا گلاس لیا، ذرا سا پانی لے کر اس کے چہرے پر چھڑکا۔ کوئی رد عمل نہ آیا۔ اس نے پھر پانی چھڑکا، وہ ساکت پڑی۔ ابے بھائی کیا تماشا ہے، اٹھا بھائی سے۔ اس نے گلاس ایک طرف پٹک دیا۔